नाज़रीन, शाम के अंदर हालात और भी ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं, और भी ज्यादा भयानक और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब द्रूज की जानिब से एक तो हथियार उठा लिए हैं और वो हमले कर रहे हैं शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और साथ अब जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आला ओहदेदार हैं, उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, यानी हाई ऑफिशियल्स की असैसिनेशंस जो है वो करना शुरू कर दी हैं। और साथ ही अल शरा की जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने से द्रूज की जानिब से इनकार कर दिया गया है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है, ये बिल्कुल वो खाना जंगी का प्रोजेक्ट है जो यहां पर इजराइल की जानिब से लॉन्च किया गया है। तो ताज़ा तरीन शाम के अंदर सूरत हाल क्या है, अचानक पिछले 48 घंटों में ये फ्रंट खुला है और खोला गया है, मकसद के तहत खोला गया है, ये आपके सामने रखेंगे। और इजराइल के अंदर जो आग लगी है अभी तक वो संभल नहीं रही, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और बड़ी तबाही जो है वो इजराइल में मचा रही है। बाकायदा एक जो ऑपरेशन रूम है वो भी कायम कर दिया गया है, लेकिन ये आग कंट्रोल नहीं हो रही है। और यूरोप से भी एयरक्राफ्ट इटली, साइप्रस और ग्रीस से आए हैं, लेकिन कोई अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो रही। इसी दरमियान नाज़रीन, गजा के अंदर इजराइल एक्सपेंशन करने जा रहा है। इजराइल में मीटिंग हो रही है जिसमें गजा की एक्सपेंशन जो है डिस्कस की जा रही है, और एक बहुत बड़ी तब्दीली इस्लामी दुनिया के अंदर आ रही है, और वो ये है कि इस्लामी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। यूएई और इजिप्ट की जानिब से अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्पेस प्रोग्राम है वो लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामी दुनिया में जो चीजें इस वक्त तब्दील हो रही हैं, एक ये है कि इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद आपस में बढ़ रहा है, इस डिवीजन का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल ने उठाया। दूसरा, इस्लामी दुनिया जो है अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। और तीसरी बात यह है कि चाइना की सूरत के अंदर एक काउंटर पावर जो है वो इमर्ज करके सामने आ रही है। तो ये तीनों चीजें जो है वो इजराइल की बदमाशी के खिलाफ है, यानी टेक्नोलॉजी भी गई, यानी कि डिवीजन, डिवाइड एंड रूल वाला वो मामला भी चला गया, और तीसरा कि सिर्फ उनका गलबा था, सिर्फ वही इकलौते पार थे, उनकी बात मानना पड़ती थी, जो नहीं मानते उनका हशर जो है वो लिबिया और इराक वो सारा कर दिया जाता। इवन सऊदी अरेबिया के अगर बादशाहों ने बात नहीं मानी तो आप देखिए किंग फैसल के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो एक ही पावर थी, आपने उसको मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो या आपकी गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी या आपके पूरे मुल्क का हशर जो है वो लिबिया जैसा कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नहीं था। तो लेकिन अब देखिए तमाम चीजें जिसके ऊपर ये सारे जुल्म की इमारत खड़ी है, वो तमाम चीजें जो है चैलेंज हो रही है। तो ये एक गैर मामूली इनकलाब है, ये गैर मामूली तब्दीली है जो दुनिया के अंदर रूनुमा हो रही है, और इसी चीज को इजराइल रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा फसाद बर्पा करके। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम जिन घंटों से गुजर रहे हैं वो बड़े सेंसिटिव घंटे हैं, और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो इलाकाई जंग है वो कांस्टेंट फियर ऑफ जो रीजनल वॉर है उसके ऊपर हम रहे हैं। और कभी एस्केलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे दरमियान में जब ईरान और इजराइल का मामला चलता रहा तो उसमें बहुत हाई एस्केलेशन थी, और ऐसा था कि किसी भी वक्त इलाकाई जंग छिड़ सकती है। इसी तरह दरमियान में कुछ और वाकयात हुए कि हम बिल्कुल मजीद एस्केलेशन की तरफ चले गए। तो इस वक्त जो घंटे गुजर रहे हैं ये भी कुछ ऐसे ही घंटे हैं जिनको अगर ना रोका गया तो फिर वो रीजनल वॉर की तरफ मामला चला जाएगा। और देखिए, शाम का ये जो फ्रंट है ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर से कुछ हुआ है, ये तो फ्रंट खोला गया ना, बाकायदा प्लानिंग के तहत खोला गया है। इजराइल वहां पर तैयारी कर रहा था, फौज को डिप्लॉय कर रहा था, सर्विलेंस कर रहा था, दरूज को तैयार कर रहा था, एक बयानिया बना रहा था। तो एक फ्रंट की तैयारी की जा रही थी, उसको अपनी मर्जी से अपनी टाइमिंग के मुताबिक शाम में खोला गया है। तो इसलिए शाम का ये फ्रंट खोलने के बाद जो इलाकाई जंग के खदशात हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। और आप देखिए कि इजराइल जो है वो खुली जंग इसलिए चाहता है, एक तो यह है कि गजा से तवज्जो हटेगी, दूसरा खुली जंग के अंदर इजराइल समझता है कि उसको एडवांटेज हासिल है। गोरिल्ला वॉरफेयर में वो समझता है कि उसको एडवांटेज नहीं है, पहले समझता था, लेकिन अब जैसे हमास हिजबुल्लाह से उसने शिकस्त खाई है तो खुली जंग में वो देखें, उनके पास जो जंगी तैयारियां किसी के पास नहीं है, इस तरह जो उनके पास टेक्नोलॉजी है किसी के पास नहीं है, तो इसलिए खुली जंग में वो समझते हैं कि उनको ज्यादा बेनिफिट है। और फिर खुली जंग में ज्यादा चांसेस होंगे कि अमेरिका की जो फौज है वो बरह रास्त यहां पर आ जाए। अच्छा, अब जो दरूज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और दरूज जो है उन्होंने अल शरा की गवर्नमेंट को एक तो रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया, और दूसरा हमले बहुत बढ़ा दिए मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और हाई ऑफिशियल्स की असैसिनेशन हुई हैं, उनकी फैमिलीज तक मरना शुरू हो गई हैं। ये इतना डेंजरस मामला है, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस मामला है। अब दो चीजें देखिए, हाई ऑफिशियल के असैसिनेशन, इसका नतीजा क्या निकलेगा, दूसरा अल शरा की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया गया। देखिए, एक मुल्क होता है ना, जमहूरी मुल्क, इलेक्शन हुए हैं, गवर्नमेंट बन गई है, ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया, ये एक और चीज होती है। शाम में ऐसा नहीं हुआ है। शाम में जो अल शरा की गवर्नमेंट आई है वो बजोरे बाजू आई है, बजोरे बंदूक आई है।
تو آپ ایک طرف ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ساتھ ان کی گورنمنٹ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ نے بندوق اٹھا کر اناؤنس کر دیا کہ آپ ان کی گورنمنٹ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزور بازو، بزور بندوق الشرع سے گورنمنٹ چھیننے کے لیے دمشق جائیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کے اوپر حملے جاری رکھیں گے. تو سول وار اور کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک سینٹرل اتھارٹی موجود ہے، جو ایک گورنمنٹ موجود ہے، اس کو نہ ماننا اور پھر ہتھیار اٹھا لینا، سول وار اسی کو کہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ سول وار ہے اور یہ اتنی ڈینجرس ہوگی کہ یہ بیونڈ ہماری اساسینیشن ہے. تو ابھی آپ دیکھیے کچھ بہت خوفناک واقعات ہوئے ہیں، اور دروز کا یہ کہنا، اور سیریا کے اندر بیٹھے ہوئے دروز، ان کا یہ کہنا کہ وہ الشرع کی گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. We do not trust the Syrian government or its elements. نہ ہی سیرین گورنمنٹ اور اس کے کوئی نمائندے، کسی کو ہم یقین نہیں کرتے، کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے، کسی کو ہم نہیں مانتے. سانایا میونسپلٹی چیف ان ڈماسکس کنٹری سائڈ اینڈ ہز سن killed in shooting by anonymous assailants. یہ ڈماسکس کے کنٹری سائڈ میں جو سانایا، جہاں پر بڑے جو لڑائی جاری ہے خوفناک، یعنی کہ جو جرمانہ ہے، پھر سہنایا، پھر جو کرناک کا علاقہ ہے، تو سہنایا کا جو میونسپلٹی چیف ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. سیرین گیدرنگ وارنز اگینسٹ رائزنگ سیکٹیرین وائلنس ان سیریا. بہت کوشش کی ہے اسرائیل نے یہاں پر سیکٹیرین فساد پھیلانے کی، لیکن سیریا میں وہ کامیاب ہو رہا ہے. ایز سیکٹیرین وائلنس ان سیریا ایسکلیٹس ان جرمانہ اینڈ سہنایا، Syrian civil and political leaders denounce the exclusion and extremism. جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ ان تمام شہروں کے اندر بڑھ رہا ہے. دوسری طرف سے پوری ایفرٹس کی جا رہی ہیں سیریا کے لوگوں کی جانب سے، ان کی پولیٹیکل شخصیات کی جانب سے، باقی شخصیات کی جانب سے، کہ اس سیکٹیرین وائلنس کو فی الفور جو ہے روکا جائے. ارجنگ انکلوسیو نیشن بلڈنگ ٹو سیف گارڈ دا کنٹریز فیوچر. دیکھیے جو لیبیا ہے، ہم اس کی بار بار بات کیوں کرتے ہیں، لیبیا میں جنریشنل ڈسٹرکشن ہوئی ہے. جنریشنل ڈسٹرکشن یعنی جو نسلیں موجود تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں، جو اس وقت 10 سال کے بچے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے، ان کے بھی ڈریمز تباہ ہو گئے، جو اس درمیان پیدا ہوئے وہ جنریشن بھی گئی، اور جو ابھی پیدا ہو رہی ہے وہ جنریشن بھی گئی. تو یہ جنریشنل ڈسٹرکشن ہے کہ وہ اپنی ترقی، اپنے ڈریمز کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بس سروائیول موڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی. تو یہاں سیریا کا فیوچر بچانا اس وقت بہت ضروری ہے. چھوڑ دیں الشرع جیسے بھی آیا ہے، لیکن بہرحال امان حاصل ہونی چاہیے شام کے لوگوں کو، امان حاصل ہونی چاہیے. اس پروجیکٹ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ شام کو لیبیا بنانے کی، ایک فیلڈ سٹیٹ بنانے کی کوشش ہے. اور اب ذرا اس وقت نوٹ کریں کتنی بڑی بدماشی ہے، اور یہ کتنا بے رحمانہ یہ طاقتیں ہیں جو یہاں پر آ گئی ہیں، کہ شام تو سٹیبلائز ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، دنیا کے مختلف ممالک انگیج کر رہے تھے، یورپ جب وہ سینکشنز ختم کر رہا تھا، اور سعودی عربیہ اور قطر نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ شام کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ اتارے گا، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری ان سے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ساری چیزیں چلے ٹھیک ہے، اگر سٹیبلٹی اور امن کی طرف معاملہ جائے تو ہم پہلے دن سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سیریا میں تو سٹیبلٹی آ رہی تھی، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی تھی، انرجی کوریڈور بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، یورپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ پروجیکٹ کھولنا، یہ یہاں پر فرنٹ کھولنا اور یہ سول وار کی طرف اس کو دھکیلنا، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے پھیلنے والی آگ پورے ریجن کو اپنی لپیٹ کے اندر لے سکتی ہے. اور ٹرکی اس وقت بڑے کراس روڈ کے اوپر چلا گیا ہے، بڑی ٹربل کے اندر بھی چلا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ٹرکی جنگ کے لیے جاتا ہے تو جنگ ٹرکی کو بھی سوٹ نہیں کرتی، ٹرکی کے میں مفاد میں نہیں ہے. آپ جنگوں سے نقصان ہی اٹھاتے ہیں، آپ کی ترقی کا جو ہے ریورس گیئر لگ جاتا ہے، اور پھر ٹرکی کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. جس نے بھی اسرائیل سے جنگ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی گورنمنٹ کو یا گرایا گیا ہے یا اس کے پورے ملک کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے. یہ صدام حسین کے اوپر اسرائیلیوں کو سب سے بڑا غصہ یہ تھا کہ صدام حسین نے جب یہ گلف وار ہو رہی تھی تو میزائل فائر کیے تھے اسرائیل کے اوپر، تو اس کے بعد اسرائیلیوں نے صدام حسین کی اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی. ان کے خلاف جس نے بھی اقدام اٹھایا پھر اسرائیلیوں نے یا اس کو اسیسینیٹ کیا یا اس کے اوپر جنگ چھیڑی ہے یا اس کی گورنمنٹ کو گرایا. اب دیکھیے 73 میں جو سعودیہ کے کنگ تھے انہوں نے آئل امبارگو لگایا تو ان کے اپنے بھتیجے نے ان کو جو ہے وہ شہید کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے ٹرکی اگر یہ جنگ میں جاتا ہے اسرائیل کے خلاف تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہونے والی ہے. آپ دیکھیں وہاں پر آلریڈی پولیٹیکل کرائسس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو امام اوغلو کی گرفتاری ہوئی، وہ پروٹیسٹ، وہ فی الحال معاملہ دبا ہوا ہے، اس کو ہوا دی جا سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جنگ پھر آگے پتہ نہیں کیا رخ اختیار جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور اگر ٹرکی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے
تو خاموش ہو کر بیٹھ نہیں سکتا. یہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا, خاموشی والا آپشن نہیں ہے ٹرکی کے پاس, کیونکہ یہ اس چیز کو اسی نے کیا نا, الشرع کو وہی لے کر آئے ہیں, اور سیریا کے اندر جو بھی ہوگا اس کا اثر جو وہ ڈائریکٹلی ٹرکی کے پڑے گا. تو بیٹھنے والا آپشن نہیں ہے ان کے پاس, صرف دو ہی آپشن ہے کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کریں کہ امریکہ اسرائیل کو روکے, یا پھر بذریعہ طاقت جا کر روکیں. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور نازک ہے. دیکھتے ہیں ٹرکی کیا کرتا ہے, لیکن معاملات سیریا میں رک نہیں رہے ہیں, بلکہ اب دروز کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ادھر سے قافلے جب وہ چلے آ رہے ہیں. اچھا, اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر جو آگ لگی ہے وہ ابھی تک کنٹرول کے اندر نہیں آ رہی, اور کافی زیادہ ان کا نقصان کر چکی ہے, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. دا اسرائیلی منسٹری آف ٹورزم forms a special operation room to manage the evacuation of residents from towns threatened by wildfires. اب جو ٹورزم کی ان کی منسٹری ہے, اس نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ آپریشن روم بنا دیا ہے ایویکویشن کے لیے, کیونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر کیجویلٹیز بھی وہاں پر ہوئی ہیں. اچھا, تو آگ جناب وہاں پر لگی ہوئی ہے. غزہ کے حوالے سے اسرائیل میٹنگ بلا رہا ہے, نتنیاہو میٹنگ بلا رہا ہے غزہ میں ایکسپینشن کرنے کے حوالے سے. اب دیکھیے یہی وار ہے نا, ریجنل وار, کہ غزہ میں وہ ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایران پر دھمکیاں لگا رہے ہیں حملہ کرنے کی, شام میں فرنٹ کھول دیا گیا ہے, لیبنان پر بمباری جاری ہے, یمن کے اوپر بمباری جاری ہے. نیتنیاہو will hold a meeting to approve plans to expand the military operation in Gaza. plans کو باقاعدہ اپروو کیا جانا ہے. تو اس انداز میں آپ دیکھیے کہ اگلے گھنٹے کتنے امپورٹنٹ ہو گئے, کہ اگر غزہ کے اندر بھی ملٹری آپریشن ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اور سیریا کا فرنٹ, دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ دروز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل مدد کو آیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اسرائیل نے اس فرنٹ کو کھولا ہے, باقاعدہ تیاری کے ساتھ کھولا ہے, اور وہ اس کو چاہتا تو 20 دن پہلے بھی کھول سکتا تھا, لیکن یہاں پر وہ تیاری کرتا رہا. اب اس نے کسی مقصد کے تحت, کسی خاص ٹائمنگ کے تحت اس کو کھولا ہے. تو یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو اب غزہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن کر رہے ہیں, اور غزہ کا 70% ایریا یہ بتایا جا رہا ہے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کہ 70% ایریا جو ہے وہ یا تو ملٹری زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, یا پھر وہ ایویکویشن کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی 70% ایریا وہ ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. 70% ایریا کہ یا تو یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے وہ ایویکویشن آرڈر دیے گئے ہیں, یا پھر اسرائیل نے اس ایریا کو ملٹری زون ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ 70% کے اوپر تو اسرائیل نے انڈائریکٹلی اپنا جو کنٹرول ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. بھئی ایویکویشن بھی وہ تو کنٹرول کے لیے کر رہا ہے نا. 70% ایریا میں اس نے یہ دو کام کر دیا, کسی کو ملٹری زون ڈکلیئر کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں جا کر وہاں پر حماس آ کر اٹیک کرتی ہے, لیکن وہ 70% ایریا میں یہ کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد بھی واضح ہے کہ غزہ کے اوپر مکمل قبضہ کرنا. اور اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے. The war has claimed the lives of many of our soldiers and there are those who have paid a heavy price. تو یہ بات تو واضح ہے. اور اسرائیل کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کے اندر جو اینڈنگ دا وار کے لیے ایک پٹیشن جو ہے وہ جاری کی گئی تھی, تو اس کے جو سگنیٹری ہیں اب ان کی تعداد 1,50,000 تک پہنچ چکی ہے. اس پٹیشن کا جو آغاز ہے وہ پائلٹ سے ہوا تھا, پائلٹ سے ہوتے ہوئے پھر پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور ملٹری انٹیلیجنس اور ہوتے اب یہ 1,50,000 سگنیٹری ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے فارمر سولجرز پارٹیسپیٹ ان دا پروٹیسٹ, مختلف جگہوں پر مظاہرے بھی جاری ہیں, ادھر سے ایویکویشن بھی ہے, آگ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, اب ناظرین فرائیڈے اور سیٹرڈے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. فرائیڈے کو ایک تو یہ ہے کہ یورپینز کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے ایران کی, ٹھیک ہے, اور 3 یورپ کی بڑی پار فرانس, برطانیہ اور جرمنی, ان کے ساتھ ایران انگیج کرنا چاہ رہا ہے, اور ایران ان کو کنوے کر رہا ہے کہ آپ کی جو بھی پالیسیز ہیں اس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہ انگیجمنٹ آگے بڑھتی ہے, اور یورپ کو بھی اب ضرورت ہے مڈل ایسٹ کی اور نئے الائنسز بنانے کی, نئی مارکیٹس کی. تو ایک تو یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی امریکہ سے, ہو سکتا ہے کہ اسی ویک معاہدہ ہو جائے, یا ہو سکتا ہے ایک اور راؤنڈ ہو. لیکن ابھی جو اٹامک انرجی کے سربراہ ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ کیپیبلٹی ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر پھڈا پڑ سکتا ہے. پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایران جو ہے وہ جو انریچمنٹ کی کیپیبلٹی ہے وہ رکھ لے, یعنی وہ 3% تک 4% تک انریچمنٹ کرے گا, اور اس کا میکینزم ہوگا کہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا. لیکن بعد میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو درمیان میں کہیں بات ہے. اگر امریکہ یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ہم معاہدہ نہیں کریں گے, اگر یہ بات نہیں مانی جاتی, ایران معاہدہ نہیں کر سکتا.
ایران اس بات کے اوپر معاہدہ نہیں کر سکتا جو 2015 کے اندر ہوا تھا، اس میں بھی ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی رہی تھی، اور جو مارکو روبیو ہے، اسرائیلی لابی ہے، وہ یہ والی شرط شامل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایران یہ شرط مان نہیں سکتا، اس سے مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایٹامک انرجی کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہونے والا ہے۔ مارکو روبیو، یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اور باقی اسرائیلی لابی، وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ والی شرط اس میں رکھو، یہ والی شرط اس میں رکھو، اور میڈیا بھی اسی طرح سے پھیلا رہا ہے چیز کو۔ تو یہ ٹائم بڑا کروشل ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے معاملہ۔ اور اسلامی دنیا میں جس انقلاب کی ہم بات کر رہے تھے، اسپیس کے اندر دیکھیں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک خبر ایران سے آئی، بلوم برگ نے تفصیلی رپورٹ دی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایران جو ہے وہ اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ترین جو اسپیس پروگرام ہے وہ لانچ کر رہا ہے، اور وہ سائٹ مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں رشیا نے بہت ہیلپ کیا، اور وہ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ٹرکی سے خبر آئی کہ ٹرکی جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹس لانچ کرنے کا کیپیبل ہو چکا ہے، اور پہلے کمیونیکیشن سیٹلائٹس اس نے لانچ کیے ہیں۔ اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عرب ورلڈ بھی اپنا سپیس پروگرام لے کر آ گئی ہے، اور پہلا معاہدہ جو ہے وہ یو اے ای اور مصر کے درمیان ہوا ہے، اور اس کو عرب ورلڈ کے لیے سب سے بڑا ایک کارنامہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ پہلی بڑی یہ کنکریٹ انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے سپیس ٹیکنالوجی کے لیے۔ یو اے ای اینڈ ایجپٹ سائن ایم او یو ان سگنیفیکنٹ مائلسٹون فار عرب اسپیس کوپریشن ایگریمنٹ کور جوائنٹ پروجیکٹ اینڈ نالج ایکسچینج۔ دیکھیں ساری بات ہی ٹیکنالوجی کی ہے، نالج کی ہے، اور یہ جوائنٹ وینچر ہوگا ان ایریا سچ ایز دا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، اس میں ڈیولپ کی جائے گی، ارتھ آبزرویشن اینڈ اسپیس ریسرچ جو ہے وہ اس کے اندر کی جائے گی، اینڈ سائننگ کوئنسائڈڈ ود دا افریقن اسپیس ایجنسی ہیڈ کوارٹر اوپننگ ان کائرو۔ اور یہ معاہدہ کب ہوا ہے، یہ ایم او یو کب سائن ہوا ہے؟ کائرو کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں یہ افریقن اسپیس ایجنسی کے حوالے سے تھی۔ افریقن اسپیس ایجنسی اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پر کھول رہی ہے؟ کائرو کے اندر، افریقن اسپیس ایجنسی۔ تو اسی کے سائڈ لائن کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ 11th میٹنگ آف دا عرب اسپیس کوآپریشن گروپ اینڈ دا نیو اسپیس افریقہ کانفرنس ان کائرو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ نالج ایکسچینج اینڈ انوویٹو سولوشن ٹو شیئرڈ چیلنج، یہ دو بنیادی مقصد، مطلب اسپیس میں ایکسپلوریشن ہوگی، نالج ایکسچینج کیا جائے گا، اور شیئرڈ جو چیلنجز ہیں دونوں کو اس میں سالو کرنے میں ہیلپ کی جائے گی۔ ایکسچینج آف ایکسپرٹیز اینڈ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اور اس کے علاوہ پھر ابوظہبی کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے، فوکس آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس رائز ان کریٹو انڈسٹریز ایٹ کلچر سمٹ ابوظہبی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس ٹیکنالوجی، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی، اس سب کے اوپر جو وہ کام ہو رہا ہے۔ تو جو تین چیزیں پوری دیکھیں، ایک تو اوورآل گلوبل آرڈر بدل رہا ہے، یعنی پاور کا توازن بدل رہا ہے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اس کے اندر اسلامی دنیا کا اتحاد آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں چار بڑی جو مسلم پاورز ہیں وہ ایمرج کر رہی ہیں، ٹرکی، اور اس میں ایران ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اور اس میں پاکستان، یہ چار بڑی عسکری طاقتیں، اور اس میں سعودی عربیہ کو بھی آپ جب وہ شامل کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، جیسے وہ جنگی طیارے خرید رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ ایک بڑی عسکری پاور کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ تو یہ پانچ طاقتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ، دیکھیں ایران کے تعلقات اور عرب کے آپسی تعلقات بھی، جیسے قطر جو ہے نا وہ نکل گیا تھا اس گلف کونسل سے، عمان کے تعلقات عربوں کے ساتھ خراب رہے کیونکہ عمان جو ہے وہ ہوتیز کے خلاف نہیں جا رہا تھا، باقی سارے عربز نے جنگ لانچ کی ہوئی تھی، تو وہ دیکھیں ہوتیز کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو گیا، عمان باقی عربز کے تعلقات بہتر ہوئے، ایران مصر کے، مصر ٹرکی سے، ٹرکی کے ایران سے، ایران کے سعودی عربیہ سے، یہ تعلقات بہتر ہوئے۔ تو یہ تو آپ سے اتحاد، پھر چائنا کا انفلوئنس، چائنا کا ایک رائز کرنا، یعنی دیکھیں آپ کے پاس آپشن آ گیا کہ آپ ویپن بھی خرید سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی بھی خرید سکتے ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ چائنا سے لے سکتے ہیں، ایک دوسرا آپشن آپ کے پاس آ گیا، اور مڈل ایسٹ میں اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ اور پھر خود اسلامی دنیا کا اس چیز کے اندر انٹرسٹ کہ وہ خود ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، ایران، ٹرکی، اب دیکھیں ٹرکی بھی اپنے جنگی طیارے بنا رہا ہے، اور اب یہ عرب ورلڈ کے اندر اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف جانا۔ تو اسرائیل پھر کہاں ہے مجھے بتائیے؟ اکانومی میں بھی نہیں ہے، سیکورٹی میں بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں بھی نہیں ہے، تو اسرائیل کہاں ہے؟ اور اوپر سے جو جینوسائیڈ اس نے کر دی ہے، پبلک اوپینین اتنی تبدیل ہو چکی ہے کہ گورنمنٹس کے پاس یہ سپیس نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں۔ تو ان لانگ رن اسرائیل مائنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نئے منظر نامے میں، اس بدماشی کے ساتھ، اس وائلنس کے ساتھ، اس جینوسائیڈل جو ہے وہ مینٹالٹی کے ساتھ، اور اس ایکسپینشن منصوبوں کے ساتھ وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پھر باقی سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر اسرائیل نے یہی روش جاری رکھی تو یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یورپ نے، ان ممالک نے، چائنا نے، رشیا نے، ان سب نے مل کر جو ہے وہ اسرائیل کا راستہ روکنا ہے، اور روکنا پڑے گا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے، ہر ریجن کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر ہو رہی ہے غیر معمولی۔
اسی درمیان ٹرمپ جو ہیں وہ پوری طرح سے اسی درمیان ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے 100 دن کو کہا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کے کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے پہلے 100 دنوں میں سب سے ہسٹوریکل 100 ڈیز تھے. اور فائنینشل ٹائم نے کیا لکھا ہے؟ مارکیٹ سفر ورسٹ 100 ڈیز سٹارٹ انڈر ٹرمپ سیکنڈ ٹرم. بالکل یہ ڈیزاسٹر تھے 100 ڈیز. اور جتنا نقصان ان 100 ڈیز نے، آپ سمجھ لیں کہ 100 سال لگے ہیں امریکہ کو جو چیزیں بنانے میں، کیونکہ ورلڈ وار کے بعد ہی امریکہ ہیجمونک پاور کی طرف بڑھا ہے نا، تو 100 سال لگے ہیں. تو یہ 100 دن جو ہے وہ ان 100 سال کے اوپر بھاری پڑے ہیں. ان تمام چیزوں کو ٹرمپ صاحب نے ریورس کیا ہے، ان انوویشنز کو، ان سائنسدانوں کو، ان یونیورسٹیز کو، ان اسٹریٹجک انفلوئنس کو، ان الائز کو، اس کرنسی کو، ایک ایک چیز کو ٹرمپ نے ریورس کیا ہے. تو یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز و رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.